پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ایک بات بھی نہیں آتا ہے، پتہ چلے کہ گھر پہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، چیک کریں نا کسی کو. ہاں جی 019 یہ تو آپ ہیں یار. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں چیک کرو. سر نہیں آ رہا ہے، یہی والی سیٹ نظر آ رہی ہے ابھی ابھی کی بات کرو. ابھی نظر آ گئی ہے؟ جی سر آ گئی ہے. جی سر چلیں بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. مطلب جو جانچ کرے گا تو اینڈ میں دیکھیں گے. وہ سنتے ہیں تو سنیں، نہیں سنتے. اچھا تو یہ اس کی ریزولوشن بہت خراب ہے، بٹ اس لیے اگر یہ لائٹ ہم آپ کو رکھنے ایک بار. اچھا جی، تو لاسٹ ٹائم we were about to end this chapter and we studied different types of, and then we were looking at the soil, the controls of soil formation, soil profile, the types of soils. No? So, okay, we will start from the types of soil. Okay, basically, as I said that the climate has a dominant effect on the formation of the soil, and wherever we have cold and dry climate, we get less soil produced over there, because in that type of environment, physical weathering is more active as compared to than the chemical weather. In hot and humid climate, we have chemical weathering effect, and as a result, we get a thick cover of soil in the hot and humid climate. تو یہ اس میں جو ہے نا فیکٹرز ہیں، یہ کنٹرولنگ فیکٹر میں بھی آتے ہیں. ہمارے اسی کو رکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے نا 3 قسم کی سوائلز ہیں. One is the Padelford soil. Pado means soil, Al mean aluminum, and Fer mean ferrum iron. So this is the iron. When you have to describe, I told you in the very beginning that when you are writing your paper, you don't have to do the same thing like we have in the slides. The bullets are there for me to explain those things. You don't have to reproduce those bullets. محمد احمد تو نہیں آیا ابھی اس کلاس میں، آپ ہیں. آپ نے پھر اسی طرح بھی بلٹس لکھی. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ نے ری ٹیک ایگزام لی ہے، سمجھے نا. ری ٹیک میں بھی آپ نے یہ کام کیا ہے، سمجھے نا، بلٹس میں. تو آپ بلٹس مت لکھیں، مہربانی کریں، سمجھے نا. آج بھی آپ کے مارکس اچھے نہیں ہیں. ایک تک کوشچن کا آپ نے بالکل جواب بھی نہیں دی ہے، سمجھے نا. سلیکیٹ گروپس کا، سلیکیٹ گروپس میں آپ کے پاس سلیکیٹ گروپ ہے، اس کے آپ کے پاس سیکٹر سلیکیٹس ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس آف چین سلیکیٹس ہیں، فائل سلیکیٹس ہیں. وہ آپ نے ایکسپلین نہیں کی. بہرحال اینی ہاؤ، تو پیڈو مینس سوائل دیٹ از ریچ ان ایلومینم اینڈ آئرن. اس میں آپ نے ٹاپ سوائل اور سب سوائل کو بتانا ہے کہ ہاؤ ڈز دی ٹاپ سوائل لک لائک. اٹس لائٹ کلرڈ سینڈی سوائل ہوتی ہے، ایسیڈک ہے، اور اس کا کلر جو ہے کیا ہے، براؤن، رچ ان ایلومینم اینڈ آئرن اینڈ کلے مینس. یہ شاید اس میں. اب کیا ہوتا ہے، کون سی جگہ پہ ڈیولپ ہوتی ہے؟ ڈیولپس ان دی ایریا ویئر وی ہیو لیس دین 63 سینٹی میٹر پر اینم آف رین فال. فار ایگزامپل دی conifer forests. So what happens, there's abundant humic
ایسڈ اوور دیئر کیونکہ ہیومس ہے ہیومک ایسڈ بناتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں دیٹ ہیومک ایسڈ اٹ ٹیکس اوے دی آئرن اٹ لیچز اوے دی آئرن فرام دی subsoil, right? And as a result from the topsoil soil. So as a result, what happens? The color of the soil changes to grey because of the aluminum. So initially, it is rich in aluminum and iron, but the iron is removed due to the humic acid. And then pedocal soil. Pedo means soil, and cal means calcium. So those soils which are rich in calcium, they are called pedocal soils. اس میں کیا ہوتا ہے calcium is white in color. So as a result, what happens? Both of them, the top and the subsoils are white in color, and the composition is different, and it has a calcite, and it develops in the opposite to the other one. So it's less than 63 centimeter rainfall, grasses and bushes. So where there are less tree activities or vegetation activities, we get these types of soil developed. اب اور اس میں B horizon میں آپ کو usually you will see these white fringes over here. These are called calyces, and these are found by the precipitation of the calcium carbonate in that soil. ٹھیک ہے نا. اب اس میں تو یہ چیز لکھے ہوئے ہے لیکن اس بلٹ میں یہ نہیں دیکھو گے کہ بھائی یہ کیلیچی کیسے فارم ہوئی. ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو رائٹ دوز تھنگز. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے خیال میں, تو آپ جو ہے نا جو ہے نا لکھ بھی سکتے ہیں. ابھی اگر جب کبھی آپ سڑک پہ کنارے پہ جا رہے ہوں, انہوں نے روڈ کٹ کی ہو, تو آپ کو ٹری سے نظر آتے اور دین یو ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف دی سوائلز. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو سارے کے سارے اے او اے ای بی سی سارے رائزن نظر آئیں. بعض اوقات کوئی رائزن مسنگ ہوتا ہے, لیکن عموماً آپ لوگ وائٹ اسٹرینجز وہاں پہ دیکھیں, سفید سفید لکیریں لگی ہوتی ہیں. دوز وائٹ اسٹرینجز آر کالڈ کیلیچ. اور یہ کیونکہ امپرویس ہوتی ہیں, ایز اے ریزلٹ واٹ ہیپنس دی واٹر اسٹیز آن دس. تو یہاں پہ جو ہے نا اسی لیے ہم بی ہرائزن کو کیا کہتے ہیں, اس سے ہرائزن آف ایکومولیشن. ای کو ہم نے کہا تھا کہ ہرائزن آف ایلیویشن اینڈ لیچنگ, جہاں پہ سالڈ پارٹیکلز اور جو ڈیزالوڈ پارٹیکل لیچنگ کے تھرو جاتے ہیں, ایلیویشن کے تحت جو ہے نا سالڈ پارٹیکلز ای ٹو بی ہرائزن میں جاتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ یہ آپ کے پاس امپرویس لیئرز ہیں, تو آپ کے پاس وہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہیں. دیٹس وائی وی کال بی ہرائزن دی ہرائزن آف ایکومولیشن. گھر پہ آواز آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ ہلو, کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یس سر, آواز آ رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ نام ہے سر. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا, تو آپ کو سلائیڈ بھی نظر آ رہی ہے؟ حمزہ نام ہے سر. اچھا ٹھیک ہے, حمزہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے حمزہ آپ کو؟ یس سر. چلو ٹھیک ہے, یہ بھی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے. اچھا, تو اب وہ اس قسم کے ہرائزن میں آپ کو جو ہے نا ہم کہا دیتے ہیں ہرائزن آف ایکومولیشن. Lateritic soil or laterite. Here in this soil, we don't have the A and top and the subsoil. The horizons are not marked here. سمجھے نا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا that was pedophos aluminum اور iron rich ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آئرن اور ایلومینم رچ ہے. جو آپ کا پہلے وہ ہے تو وہ زیادہ ہے, دوسرے والا کم ہے. اور اسی طرح وہ اس کا کلر براؤن تھا, اس کا بریک ریڈ کلر ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ کو سرخ مٹی سی نظر آتی ہے. So what happens? Except iron, all of the things have been removed. ہیومک ایسڈ نہیں ہے جو آئرن کو لے کے جائے, لیکن باقی جو سولوشن سے کیا ہوتا ہے کہ تمام ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں, آئرن پیچھے رہ جاتا ہے. اور when the iron oxidizes, it gives a red color to the soils.
ट्रॉपिकल एरियाज में हैवी रेनफॉल, ठीक है, जब हैवी रेनफॉल होती है तो क्या होता है कि सारा पानी जो है ना ऊपर से जो है तमाम एलिमेंट एक्सेप्ट आयरन जो है ना वो देखिए ग्रास एंड ट्रीज एरियाज में यहाँ पे होती है, तो इसमें बैक्टीरिया होते हैं दैट डिस्ट्रॉयज ह्यूमस, व्हेन देयर इज नो ह्यूमस देयर इज नो ह्यूमिक एसिड, जब ह्यूमिक एसिड नहीं है तो फिर जो है आयरन जो है ना वो नीचे नहीं लीच होगी जाती। तो ये 3 किस्म के हमारे पास है सॉइल आती है। सॉइल जो है ना जैसे शुरू में हमने कहा था कि इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिफरेंट अर्थ स्फीयर्स या जियोस्फीयर्स हमने कहा था। सिमिलरली इसकी फॉर्मेशन में डिफरेंट कंट्रोल्स हैं और देयर आर लॉट्स ऑफ reasons that we get these soils damaged or destroyed, different activities in human beings की कैसे how the soil is eroded, जब erode होती है तो चली जाती है, ठीक है। soil erosion natural process और rock forming solution वो है क्या नाम है process है, rock soil बनती है, soil erode होती है, एक जगह से दूसरी जगह होती है, this is a normal routine। लेकिन ये है कि इसमें ओरिजिनल एजेंट्स आपके पास कौन से हैं, विंड वाटर एंड द मेजर एरोजन, झकड़ तूफान चलते हैं तो जो सॉइल जो है वो चली जाती है, ठीक है। इसी तरह पानी आता है तो क्या होता है, पानी जो है ना अपने साथ जो है ना वो भाग के ले जाता है टॉप साइड। इसीलिए आप देखें कि जब आपके फार्मर्स जो हैं व्हेन दे मेक फील्ड्स उनके किनारे बनाते हैं वो लोग, जिनको बने कहते हैं, बने समझ आती है, तो वो किनारे बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि वो जो सॉइल है जब वो वाटर करते हैं तो सॉइल जो है ना वो इरोड होकर चली न जाए, सॉइल शुड रिमेन देयर, एक तो ये है। दूसरी है उधर अच्छी सॉइल डेवलप होने के लिए उसके लिए ग्रोथ के लिए अपना एरेशन भी आपको चाहिए और वाटर भी चाहिए सॉइल के साथ साथ, ठीक है ना। सॉइल की कंपोजिशन अगर आप देखें, हमने कहा था कि 50% वाटर और 50% एयर होती है, ठीक है। मिनरल मैटर तकरीबन 45% है, 5% आपके पास जो है ना फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। अब उसको रिटेन करने के लिए वो क्या करते हैं कि इर्द गिर्द जो है ना वो छोटी छोटी वो बनाते हैं, दीवारें से बनाते हैं, ताकि वो जो सॉइल जो है ना एक ही क्रॉप लगी होती है लेकिन उनको डिवाइड किए होते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, ताकि वो सॉइल जो है ना वो एरोड होकर नहीं चली जाए अगर पानी ज़्यादा हो या तूफान हो तो। अब जब बारिश होती है तो क्या होते हैं, शुरू में जब बारिश होती है तो आप देखें कि एक खुशबू सी आती है, आपको मट्टी की खुशबू आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन मटीरियल सोक इन प्रोसेस होता है, वो सॉइल जो है ना उस पानी को सोक करती है, एंड दोज आर डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जो कि उड़ते हैं हवा में आपकी, जो हमारे नाक में जाकर हमें मिट्टी की खुशबू को जो है एहसास दिलाते हैं, ठीक है। बहरहाल पानी कहता है हमारे पास जब एरोजन शीट एरोजन जब सोकिंग जो है ना कंप्लीट हो जाती है और देयर इज नो मोर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, तो क्या होता है पानी जो है ना उसके ऊपर बहता है, सॉइल के ऊपर, तो अपने साथ जो है वो शीट की पूरी तरह से वो पानी जो अब देखें अगर पानी बाल्टी के डालें स्लो पे तो अपने साथ ऊपर वाली मट्टी सारी लेके चला जाएगा। अब जो soaking condition it also depends upon the intensity of the rain, ठीक है, the time of the rain, इस पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट करें टोरेंशियल रेनफॉल एकदम से होती है तो पानी को सोक होने का मौका नहीं मिलता और ऊपर से वो चला जाता है। अगर आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती रहती तो आप देखें कि वो जो है पूरा दिन भी अगर होती रहे आहिस्ता आहिस्ता होती रहे तो वो सोकिंग जो सिंकिंग हुआ है वो पानी को ज़्यादा होता है, लिहाजा आपके ऊपर जो है ना जो फ्लो है जो है वो कम होता है, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो है टोरेंशियल रेनफॉल में तो क्या होगा, शीट एरोजन होगी, बिल्कुल ऊपर से मट्टी जो है वो पानी लेके चला जाएगा। रेल्स एंड गलीज, अब तो इसमें थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, ये जो है शीट एरोजन, ठीक है। फिर अगर थोड़ा सा स्लो बता दें, छोटी छोटी सी नालियाँ बनती हैं और उनको हम रेल्स कहते हैं, ये छोटी छोटी नालियाँ बन गई हैं और फिर ये बड़ी गलीज बन जाती है। कभी आप देखेंगे उसी को देखें जिधर आपकी जो है ना फील्ड में जो है ना आपको जो माउंट बना हुआ है, बारिश होती है उसके ऊपर माउंट पे गिरती है तो कैसे वे मूव करती है, छोटी छोटी सी नालियाँ बनती है, जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं वो जो है ना गलीज बन जाती है। क्रिकेट में भी गली होती है, पोजीशन होती है, किधर होती है गली पोजीशन,
کدھر ہوتی ہے یہ گلی کدھر ہے میرے لیے گلی کدھر ہے سامنے جو ہے ٹھیک ہے نا یا پیچھے جو ہے تو گلی سے بن جاتی ہے so the water has same type of gully so water goes into those gullies تو یہ soil erosion ہوتی ہے اب وہ اس میں اگر ہم پریونٹیو میجر نہیں لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جو ہے نا ٹاپ سائز آپ کی جو ہے نا بہ جاتی ہے ایز اے ریزلٹ جو ہے نا جو آپ کی جو کراپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کی جو کراپ ہوتی ہے اٹ از ناٹ ویری گڈ ان کوالٹی اینڈ ان کوانٹٹی سمجھے نا تو کم کراپ ہوگی اور اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوگی اف یو ڈونٹ ہیو گڈ سوائلز ریٹ آف ایروجن جو ہے سیزن ٹو سیزن ویری کرتے ہیں ایریا ٹو ایریا ویری کرتے ہیں سمجھے نا اب مونسون میں جب ٹورینشل رینز ہوں گی تو زیادہ ایروجن ہوگی سردیوں میں آہستہ آہستہ بارش ہوتی ہے ہفتوں لگی رہتی ہے ٹھیک ہے نا گرمیوں کی بارش جو ہے نا گرج چمک کے ساتھ آ کے بہت تیزی سے بارش ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس میں ریٹ آف ایروجن جو ہے وہ ویری کرے گا کیسی سال کی وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹینسٹی کیا ہے رین کی سمجھے ڈیوریشن رین کی کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا اور ایریا ٹو ایریا جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا اسٹیپ سلوپس ہوں گے وہاں سائل ایروجن زیادہ ہوگی جب جینٹل سلوپ ہوں گے وہاں سائل ایروجن کم ہوگی تو یہ فیکٹر جو ہے نا اس پہ افیکٹ کرتے ہیں ریٹ آف ایروجن ڈیپینڈز آن سوائل کریکٹرسٹکس ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ کلئی سائلز ہوتی ہیں سینڈی سائلز ہوتی ہیں تو سینڈی سائل جلدی سے جو ہے نا وہ ایروڈ ہو جائیں گی چلی جائیں گی کلئی سائل کی ایبزارپشن پاور زیادہ ہوتی ہے پہلے ایبزارب کرے گی اور بعد میں جو ہے نا وہ لیٹر آن اٹ ول گیٹ ایروڈڈ تو سائل کریکٹرسٹکس کلائمیٹ جیسے رین اور ٹیمپریچر ہم اس میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں رین ہم دیکھتے ہیں کہ انٹینسٹی اور ڈیوریشن آف دی رین کتنی ہے اس کے ساتھ سے جو ہے نا یہ جو ہے نا ریٹ جو ہے نا ڈیٹرمن ہوگا سلوپ کا تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جہاں پہ آپ کے پاس اسٹیپ سلوپ ہوں گے وہاں پہ سائل ایروجن زیادہ ہوگی جب آپ کے پاس جینٹل سلوپ ہوں گے سائل ایروجن جو کم ہوگی ٹائپ آف ویجیٹیشن اب بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا سلوپس پہ ہم گراسز وغیرہ لگاتے ہیں ٹریز لگاتے ہیں تاکہ وہاں پہ سائل ایروجن جو ہے وہ کم ہو جائے تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی سائل ایروجن نہیں ہے سائل ویجیٹیشن کور نہیں ہے وہاں پہ سائل ایروجن جو ہے نا اس کا ریٹ فاسٹر ہوگا اس کا vegetations, trees or grasses, etc. Problems related to soil. Loss of soil from agriculture feed. ٹھیک ہے پروڈکشن کوالٹی کے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ وہ سائل چلی جائے فیڈ سے تو آپ کی جو ہے نا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں جو ہے نا وہ افیکٹ ہوں گے جہاں پہ واٹر باڈیز ہیں لیکس ہیں تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ سلٹیشن ہو جائے گی اور عموماً آپ دیکھیں کہ آپ پنجاب میں جو ہے نا بھل صفائی کا ایک وہ کرتے ہیں وہ بھل صفائی کیا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سال کے ایک حصے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ نہروں کو صاف کرتے ہیں اس میں سے وہ جو سیڈیمنٹ جو ہے نا کلیز وغیرہ نکالتے ہیں اگر وہ کلیز نہ نکالیں تو کیا ہوگا تو دی کیپیسٹی آف دیٹ کینال ول بی ریڈیوسڈ وہ زیادہ پانی نہیں لے کے جائے گی اس کے نیچے گند پڑا ہوا ہوگا اگر بڑے چینلز ہیں جہاں پہ کیا نام ہے کشتیاں وغیرہ چھوٹے چھوٹے جہاز وغیرہ جاتے ہیں وہاں بھی سلٹیشن کی وجہ سے کیا ہوگا تو وہاں پہ پھر جو ہے نا وہ چیزیں نہیں چلیں گی نیویگیشن کا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ڈیمز میں آ جاتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی ریڈیوس ہوگی اب ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہے تربیلا ڈیم ہے سو وہاں پہ جدھر سے اوپر سے سیڈیمنٹس آتے ہیں سو دے کیلکولیٹ دا سیڈیمنٹ انفلکس کتنا ہے باہر تو نہیں جا رہا ہے جو کہ چلیے تو چلتا جاتا ہے نہیں کہ بیٹھتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے ریزروائر کی تو وہ کم ہو جاتی ہے کیمیکل پولوشن کاز ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے کیمیکل فرٹیلائزرز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں اور فارم سے اسی طرح یہ چیزیں جائیں گی نیچے اور کسی واٹر باڈی میں جائیں گے وہ کیمیکل پولوشن جو ہے نا وہ کاز ہوگا فرٹیلائزرز پیسٹیسائڈ کا ذکر ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہے نا افیکٹ کرتی ہیں جو کہ سائل ایروجن سے ریلیٹڈ ہیں
آپ آ سکتے what are the problems related to soil erosion and what measurement we can take to avoid those things. ٹھیک ہے, mitigation technique کیا ہو سکتی ہے؟ mitigation ہو سکتی ہے, آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس میں دیر از اے ہیوج ڈپارٹمنٹ آف سائل کنزرویشن. سائل کے ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کی, ان کا کام بھی کوئی نہیں, تو سائل کو دیکھتے ہیں, مختلف علاقوں کی سائل لاتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اینڈ دین دے کم اپ ود دی ٹائپ آف فرٹیلائزر دے پیپل ول بی نیڈنگ, وہ انفارمیشن ان کو دیتے ہیں. اسی طرح سائل کو کنزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سائل لاس کتنا ہے. اسی طرح ڈیمز میں جو ہے یہ بھی ایگریکلچر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ سلٹیشن ڈی سلٹیشن وغیرہ کو دیکھتے ہیں. ٹری پلانٹنگ آن دی سلوپس we can reduce or we can mitigate the soil erosion. Crop rotation یہ بھی ہے, ایک ہی کراپ لگانے سے پھر کیا ہوگا کہ سوائل کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا جو نیچے جڑیں وغیرہ وہ ایک ہی لیول کی ہوتی ہے, تو اس سے جو ہے نا سائل ایروجن. اگر آپ روٹیٹ کریں گے, آپ دیکھیں بہت سارے جب وہ گندم لگاتے ہیں اس کے بعد وہ گنا لگاتے ہیں اور کی چیزیں لگاتے ہیں, تو ایک تو اس کی سائل کی فرٹیلیٹی جو ہے نا اسی طرح رہتی ہے, پلس جو ایروجن ہوتی ہے اس کی کم ہوتی ہے. واٹر بارس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ڈھکے لگاتے ہیں, تو وہ اس کو روکنے کے لیے پانی کو, یا جب پانی کو بھی روکتے ہیں اور سائل جو نا لاس ہے اس کو بھی ہم روکتے ہیں. بلاک ٹیرسز بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ملک میں تو ہم وہ لے کے چلے جاتے ہیں ٹریز وغیرہ. بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پرانے درخت جو گر جاتے ہیں تو ان کو اسٹیپس میں چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پر جب سائل ایروجن ہوتی ہے, تیز بارش ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سائل جو ہے نا دیٹ اسٹیز along those logs. ٹھیک ہے, بڑے بڑے درخت جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا رک جاتی ہے وہ سائل, تو پھر اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کو اسپریڈ کر دیتے ہیں سلوپ پہ. تو اس طریقے سے جو ہے نا سائل کو کنزرو کیا جا سکتا ہے. کیپنگ سوائل موائسٹ ان کیس آف ونڈ ایروجن. آسٹریلیا میں کیونکہ پلین ایریا زیادہ ہے, وہاں پہ ٹاپ سائل فائن گرینڈ ہے اور طوفان بہت تیز آتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اس کو موائسٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اڑے نہیں ہوا کے ساتھ. اور دوسری یہ ہے کہ ان کی اس پہ میشنگ بھی ہوتی ہے, میش لگاتے ہیں, بہت فائن گرینڈ میش لگاتے ہیں, تاکہ جو سائل اڑ بھی جائے تو وہ جو ہے نا زیادہ دیر دور تک نہ جائے, اسی میش کے لانگ جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جائے, تو پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا اسپریڈ کر دیتے ہیں تمام فیلڈ. تو دیز آر دی soil conservation techniques that how you can avoid the soil being lost due to different processes. یہ سوائلز دیکھیں ڈفرینٹ کلرز, اس سے اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو یہ ریمبو سائلز وغیرہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں تو آپ بہت بیوٹیفل جو ہے نا ڈفرینٹ کلرز نظر آتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے اپنی دکانیں, مسالے والی دکانیں دیکھی جہاں پہ مسالے کا اتنا بڑا ٹریلر, اس پہ جو ہے مسالے کو رنگ کیے ہوتے ہیں, اس میں ہلدی ڈالی ہوتی ہے, دوسرے کا زیرہ ڈالا ہوتا ہے, مختلف کلر جو ہے نا سیپ ہوتے ہیں. دس از ان چائنا, مختلف جگہوں پہ ہے, ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے, چائنا میں بھی اس طرح کی سوائلز ہیں, ڈفرینٹ سائلز they give you different colors. You can see different colors. اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا یہ اس طرح کا, لیکن لیٹر آن بیکاز آف دی ٹیکٹونک ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا انکلینیشن میں آ گئی ہیں کچھ سوائل جو ہے نا اوپر پہاڑ وغیرہ, اور نیچے بھی جو ہے نا یہ چائنا میں بہت زیادہ. اور ایک پارک ہے, نیشنل پارک ہے, اس میں لوگ جو ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. Thank you very much. We end our 7th chapter here. So now we go and we start our 8th one now. The next chapter. Because time हमारा काफी है. किधर? नहीं वाशरूम में बैठो. क्लास में आने से पहले वाशरूम किया करो. चलो जल्दी से जाके आ जाओ फिर.
آ رہے سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ ذرا دیکھنا یہ والی آپ کو سلائڈ گھر پہ نظر آ رہی ہے ابھی یہ حدیث والی؟ ہلو جی سر آ رہی ہے. گھر پہ آ رہی ہے؟ چلو جب آ رہی ہے تو آپ پڑھیں بھی حدیث بھی آج کی حدیث پڑھ لیں. ہمیں پہلے پڑھنی چاہیے تھی لیکن اس چیپٹر میں اس چیپٹر میں ہم درمیان میں تھے تو اب ایک چیپٹر شروع ہونے سے پہلے حدیث ہے. پڑھیں نماز فجر کے بعد کی دعا پلیز. نماز فجر کے بعد کی دعا. حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. بہت پیاری حدیث ہے. آپ دیکھیں کہ اب بہت سارے لوگ کون پڑھتے ہیں فجر کی نماز؟ ہم جتنی بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. اگر نہیں پڑھتے تو ہمیں فجر کی نماز پڑھنی چاہیے ہر دن. فجر کی نماز کے بعد یہ اپنے موبائل بند کریں، مہربانی کر لیں. آپ سے کھیلنے کے لیے نہیں، آپ سے میں لے لوں گا، یہ بتا دوں گا. آپ بھی اپنا موبائل ہٹائیں، آپ اپنے ہاتھ اوپر رکھیں، سمجھے نا. تو فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ وہ پڑھتے تھے کہ اس میں دیکھیں 3 چیزوں کا ذکر ہے. علم کا، وہ علم جو آپ کو نفع دے، آپ کو فائدہ دے. علم تو اور بھی بہت سارے ہیں نا جو فائدہ نہیں دیتے ہیں، جیسے اپنے گنڈے تعویذ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے جو آپ کو فائدہ، جس سے آپ اس سے کچھ سیکھیں. یہ علم آپ کو جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ، سمجھے نا. اور یہ دعا آپ کو روزانہ کرنی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو آپ کھانا پینا کھائیں وہ پاکیزہ ہو. جو آپ کو لنچ ملے، بریک فاسٹ ملے، ڈنر ملے، تو وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، سمجھے نا. کتنی بڑی دعا ہے. ادروائز اگر ہمارے پیٹ میں جو ہے نا آرام کا کھانا ہو تو پھر تو ساری چیزیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں، ہماری نمازیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ کہ وی ڈونٹ ٹیک کیئر آف دی ادر تھنگ. سارا دن جو ہے نا وہ بے ایمانی کرتے رہتے ہیں، کام تولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے رشوت لیتے رہتے ہیں، اس پر ان کے لیے بچوں کے لیے کھانا بھی لاتے ہیں، ان کے آم بھی لاتے ہیں، فروٹ بھی لاتے ہیں، ساری چیزیں لاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. تو جب ہمارے پیٹ میں جو ہے نا حرام کا کھانا ہوگا تو ہماری دعائیں، ہماری نمازیں وہ کیسے قبول ہوں گی؟ اسی لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارا جو رزق جو ہے وہ پاکیزہ ہو، طیب رزق ہو. ٹھیک ہے، اور جو ہم کام کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حضور جو ہے نا قبول ہونے والے کام ہیں. اچھے کام قبول کرے گا نا اللہ تعالیٰ، برے کام تو نہیں کرے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ صبح سویرے جو ہے نا آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنے علم کے لیے جو نفع دینے والا علم ہو، آپ کو اچھا کھانا، پاکیزہ کھانا، طیب جو ہے نا حلال جو ہے نا رزق میسر ہو. اور جو ہے نا آپ جو کام کریں آج کے دن وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا قبول ہونے والے ہوں، اچھے کام. ختم ہو گئے دن، دوسرے دن پھر صبح پھر یہ دعا ہم کرتے ہیں. So you just can imagine کہ ہر روز آپ یہ دعا کرتے ہیں 3 چیزوں کے لیے. اگر یہ 3 چیزیں آپ کی اچھی ہو جائیں تو پھر تو آپ کی زندگی بن گئی، سمجھے نا. اب ان میں بہت سارے ریسٹرکشنز ہوں گی کہ پاکیزہ رزق کیسے تلاش کریں گے، نفع والا علم کون سا ہوگا. ایوری ڈے یو گیٹ گائیڈنس فرام آلمائٹی اللہ، کے آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ چیزیں مجھے جو ہے نا وہ آپ میری مدد کریں یہ چیزیں کرنے کی. بہت پیاری حدیث ہے. کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھیں، ساتھ میں جو ہے نا یہ حدیث بھی پڑھیں. Okay, the next chapter is the 8th chapter, that is the mass wasting chapter. Basically جو نارمل ٹرم جو ہے نا ہم اس کو لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں. But the landsliding is a very general term and it's for the people who are not familiar with the geological processes. پتھر گرتا ہے تو لینڈ سلائڈنگ ہے، مٹی گرتی ہے تو لینڈ سلائڈنگ ہے، جو بھی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے اسے کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ. But being geologist we need to know کہ what type of landsliding, types and different. اسی لیے اس کو ماس ویسٹنگ کہتے ہیں فینومینا کو، جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا پہلے چیپٹر میں جو ہمارے پاس جو ہے نا
सरफेस पे दो प्रोसेसेस जो है ना, एलिवेशन और डी एलिवेशन प्रोसेसेस जो है वो दे आर टेकिंग प्लेस. जैसे हमारे पास हमने कहा था कि जो वोल्केनिज्म है वो जो है ना एलिवेशन प्रोसेस, ठीक है. और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी आपके पास जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज जो है ना उसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री में दे कोलाइड, तो दे आर द साइन ऑफ द एलिवेशन प्रोसेसेस. और डी एलिवेशन प्रोसेस में आपके पास जो है द मास वेस्टिंग इज वन ऑफ द डी एलिवेशन प्रोसेसेस. इसके अलावा जो है ना वेदरिंग एरोजन जो है वो भी डी एलिवेशन प्रोसेस. और क्या है मास वेस्टिंग? क्या है? डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द मटेरियल of the rock, soil, जो कुछ भी है, under the direct influence of gravity. ठीक है, फ्लो पे कोई भी चीज है वो ग्रेविटी की तरह. ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स. क्या है ग्रेविटी? ठीक है, तो वो अपनी तरफ ग्रेविटी जो है ना सेंटर की तरफ, जमीन के सेंटर की तरफ, सेंटर जो ग्रेविटी है वो है पुल है, तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं. इससे हर एक उसकी जो प्लेनेट है उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं. मून की अपनी है, जमीन की अपनी है. एनी हाउ, तो ग्रेविटी इज द मेन कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल डाउन स्लोप. ठीक है, ये प्लेन सतह पे नहीं होती है ये मूवमेंट, ये इंक्लाइंड सतह. और उसके साथ जो ना वाटर, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट. वाटर इसमें ऐड करता है, सिर्फ ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी इज द मेन रीजन, बट व्हेन द वाटर एड्स टू दैट सो इट इफेक्ट इज इंटेंसिफाइड. और एज ए रिजल्ट आप देखते हैं कि जो स्लोप एरियाज में से जब ये चीज़ें नीचे जाती हैं तो क्या होता है, साथ साथ मुख्तलिफ वैलीज, गलीज वगैरह जो है ना वो साथ में बनती रहती हैं मुख्तलिफ साइजेस. तो इसमें जो डैमेजेस हैं वो आप देखें मरी की तरफ जाते हैं तो अमूमन हर वक्त जो है ना वो रोड ब्लॉक होता है, ऊपर से पहाड़ गिरे होते हैं तो रोड टूट जाता है, फिर रोड को बनाते हैं. इसी तरह अगर नज़दीकी कोई घर शहर है तो वो जो है गिर जाते हैं उसमें. आप देखें यूट्यूब पे या आपके फेसबुक पे बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स में आपके पास लैंड स्लाइडिंग की बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं. यू कैन इमेजिन दैट हाउ एक्सपेंसिव आर द डेंजरस दैट प्रोसेस इज एंड हाउ मच millions of dollars, rupees they are cost. ठीक है, एंड damages and property and human life में भी बहुत ज़्यादा important उसका होता है. What is gravity? You know it. Flat surface पे आप देखें gravity का एक ही वेक्टर है, ठीक है, that is pulling. So it's this block is not going to move anywhere. जब लेकिन slope surface पे जब आएंगे then we have two components of the gravity. The one is parallel to the slope and the other is at right angle to the slope. So the one at the right angle to the slope will tend to hold this object. ये वाले object को hold कर रहे हैं, parallel है, बिल्कुल उसी तरह it will hold the object from being slid down. ठीक है, slid down होने से बचे उसको. और जो पैरेलल वेक्टर है तो वो कोशिश करेगा कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाए. अभी देखें अगर जो पैरेलल है इफ इट इज ग्रेटर देन दी परपेंडिकुलर तो क्या कोई चीज़ नीचे की तरफ जाए. परपेंडिकुलर वेक्टर की अमाउंट ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगी, पैरेलल की कम होगी वेक्टर की अमाउंट, तो क्या होगा कि वो फिर ऑब्जेक्ट जो है ना रुकी रहेगी. तो ये दो वेक्टर है जिसमें ग्रेविटी इट प्लेज इट्स रोल इन बोथ वे. एंगल ऑफ रिपोज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जब हम कोई भी चीज़ ऐसे बनाते हैं एंगल ऑफ रिपोज को कंसिडर करते हैं. दिस इज द स्टीपेस्ट एंगल. देखें आप यहाँ पे आपको ये जब शुरू से ये बजरी जो भी आती है तो छोटा सा एक दो पहाड़ी बनती है, फिर उसके बाद पहाड़ी जो है ना बड़ी होती जाती है, एक हद तक पहुँच के वो पहाड़ी बड़ी नहीं होती है, उसके ऊपर जो भी चीज़ पर जाएंगे तो नीचे से लड़ा कर नीचे आएगी. तो ये जहाँ तक जो है ना स्टीपेस्ट एंगल आप बना सकते हैं और उसके बाद जो है ना ये और स्टीप नहीं होगा, इसके बाद इधर ही रह जाएगा, तो वो एंगल ऑफ रिपोज है. ठीक है, जब हम कोई भी वो करते हैं क्या नाम है, जब रोड्स बनते हैं स्लोपी सरफेसेस होती हैं तो वो उसका एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करते हैं कि कितना स्टीप होना चाहिए. इतना स्टीप होता है तो जो भी चीज़ इस पर डालेंगे तो नीचे चलती जाएगी. ठीक है ना,
تو اس کا اینگل آف ریپوز نہیں ہے. جہاں پہ اسٹیپسٹ اینگل ہو گیا اس کے بعد اسٹیبلائز ہو جائے تو پھر اس کو اینگل آف ریپوز کہتے ہیں. تو اور یہ اینگل آف ریپوز بہت ساری چیزوں پہ جو ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل سائز شیپ آف دی مٹیریل, اگر آپ اور مائسچر کانٹینٹ ہے, اینگل آف ریپوز ہے, اس کی بیسس پہ آپ دیکھیں فائن سینڈس 35 ڈگری تک جو ہے نا اسٹیبل ہوگی, اتنے تک بنے گی, اور اس کے بعد وہ چیزیں پھر نیچے جائیں گی. جہاں پہ فائن گرینڈ چیزیں ہوں گی تو وہاں پہ جو ہے نا روڈ کٹس پہ جو سلائڈنگ وہ بنائیں گے وہ 35 ڈگری کا بنائیں گے. اگر کورسر مٹیریل تو 40 ڈگری تک وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اینگولر پیپرس کیونکہ اینگولر جو گول ہیں اوپر تو وہ تو ان کی فریکشن زیادہ نہیں ہوگی نا, ایک دوسرے میں نہیں پھنسے گی زیادہ, لیکن جو وہ ہوں گے اینگولر ہوں گے تو ان کی جو ایجز ایک دوسرے میں پھنسیں گے تو اس کو آپ زیادہ اسٹیپ تھوڑا سا کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی راؤنڈیڈ پارٹیکلس. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ جو آپ کے جو ٹیکنیکل انجینئرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سلو کو بنانے میں کیا چیز استعمال کی, وہاں پہ ریکوائرڈ کیا ہے, اینگل آف ریپوز کتنا چاہیے. ٹھیک ہے. زیادہ کاٹنا ہے, تھوڑا کاٹنا ہے, اس کے حساب سے جو ہے نا وہ سلوپ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. میں نے کہا تھا کہ واٹر پلیز این ایڈیشنل رول ان دی ماس ویسٹنگ پروسیس. بیسیکلی جو ہے گریوٹی ہے. گریوٹی اگر اس کا ویکٹر جو ہے نا پیرالل ویکٹر زیادہ ہوگا تو ماس ویسٹنگ فینامنا ہوگا, اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے نا دوسرا ویکٹر جو ہے نا وہ ہوگا جو پرپینڈیکولر ہے, اور چیز جو ہے نا اسی اپنی جگہ پر ہے. اب واٹر کو اس نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. کبھی کبھی واٹ از یہ میں پوچھتے ہوئے ایک نمبر کی کوشچن ہے کہ واٹ از دی رول آف واٹر ان دی ہاؤ یو ڈسکرائب دی رول آف واٹر ان دی ماس ویسٹنگ. تو یہ چیزیں بنائیں. اب دیکھیں کہ بہت سارے بچے جو ہے نا وہ جب ریت آپ کو پتہ نہیں کھیلیں گے ریت کے ساتھ کھیلتے ہیں, گلی محلے میں جو ہوتا ریت آتی ہے, یا بہت سارے بیچز پہ لوگ جاتے ہیں وہ بھی ریت کے ساتھ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ریت جو ہے نا وہ سوکھی ہوئی ہو تو اینگل آف ریپوز اس کا ایک حد تک بنے گا, اس کے بعد نہیں آئے گی, لو اینگل آف ریپوز ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, اگر اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں, ٹھیک ہے نا, یہ واٹر اور اس میں کیا نام ہے بالکل ڈرائی سینڈ ہے, ڈرائی سینڈ میں یہ اینگل آف ریپوز ہوگا. ٹھیک ہے, جو بھی ڈگری ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں, اس میں پانی ڈال لیں اور کسی بکٹ میں ڈال کے اس کو الٹا کر لیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کا اینگل آف ریپوز جو ہے وہ زیادہ ہوگا پانی ڈالنے سے. پانی نے کیا کیا ہے, پہلے یہ گرینز اس طرح سے, یہ گرینز اس طرح سے نظر آ رہے ہیں. اب جب ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تو کیا ہوا کہ اس پانی نے جو ہے نا سرفیس ٹینشن کریٹ کیا, اور ان گرینز کی along جو ہے نا یہ پانی جو ہے نا آ گیا, تمام گرینز کو اس نے چپکا دیے ساتھ میں. لیکن ایک حد تک یہ چیز دیکھیں نا آپ, یہ کیسل بنے ہوئے ہے ورٹیکل, آلموسٹ ورٹیکل والز ساری چیزوں سے, لیکن ایک حد تک جو ہے نا آپ اس میں پانی ڈالیں گے. اگر تو ایک بکٹ میں پورا پانی ڈال دے تو ساری گھل جاتی ہے ریت, ایسے ہوتا ہے نا. تو پھر جو ہے نا وہ اس کا اینگل آف ریپوز ختم ہو جائے گا. اگر واٹر سیچوریٹڈ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں اس کا اینگل آف ریپوز اور بھی تقریباً ختم ہو جائے گا, تو بالکل پلین بیٹھ جائے گی, بہہ جائے گی اگر اس میں بہت زیادہ پانی آ جائے گا. اسی طرح آپ اور اس میں دیکھیں کہ جب یہ پانی تمام جو سرفیس ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی, اب واٹر باڈی میں دیز پارٹیکلز آر موونگ فریلی. اس طرح سے اب کسی بھی سلوپ پہ جو ہے نا شروع میں جو ہے نا یہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایسے ڈرائی ہے, اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہم اپنے اس میں دیکھیں گے کہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں. اسٹیپنیس آف دی سلوپ, ٹھیک ہے, یہ نہیں موو ہو رہی ہے, موو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اسٹیپ سلوپ ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ماس ویسٹنگ پروسیس جو ہے وہ ایکسیلریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سلوپ مٹیریل یہ بھی دیکھنا ہوگا, کیا وہ سلپری ہے, سلپری ہے تو تیزی سے جائے گا. اگر کھردرا ہے وہ مٹیریل, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا پھر وہ وقت لے گا, اس کو آپ زیادہ اسٹیپ تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ سلوپ کا مٹیریل بھی آ جاتا ہے. اسٹرینتھ اینڈ کوہیشن,
ٹھیک ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مٹیریل ہے. فائن گرین سلوپ ایسے نہیں تو سلوپ ایک تو سلوپ کا اپنا وہ ہوتا ہے مٹیریل پلس اس پہ بہت ساری چیزیں ڈپازٹ ہوتی ہیں. اس کی کیا اسٹرینتھ ہے. جیسے گریولس پڑے ہوئے ہیں مٹی پڑی ہوئی ہے اس کی جو ہے نا اسٹرینتھ الگ ہوگی. اگر تھوڑا سا پانی گریولس کی صورت میں جائے گا نا تو جلدی سے لڑکے گی. مٹی والی جگہ پہ وہ جب تک سیچوریٹ نہیں ہوگی نا جب تک وہ لوبریکیٹ نہیں ہوگی وہ اور بالکل پانی میں گھل نہیں جائے گی مٹی تو یہ آپ کا نیچے شروع میں اس کو بہت تھوڑی سی بارش میں یہ اس کو روکے گی مٹی اس کو آگے جانے نہیں دے گی. بالکل ایسی کہ اگر ریت میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں تو آپ اینگل آف ریپوز جو ہے نا زیادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سوائل میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا اینگل آف ریپوز اس کا زیادہ ہوگا اس کی فرکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی جو ڈاؤن سلوپ موومنٹ ہے وہ پھر کم ہوگی. اماؤنٹ آف انٹرنل فرکشن بٹوین دی گرینز. اب گرین کی انٹرنل فرکشن میں جیسے پہلے میں نے کہا تھوڑا سا پانی ڈالا تو انٹرنل فرکشن تھی ان کی وہ بندھی ہوئی تھی گرین ایک دوسرے کے ساتھ. شروع میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا نا تو روکتی رہے جیسے پانی زیادہ ہوتا تو چھوڑ دیا اس نے. اسی طرح انٹرنل فرکشن جو ہے وہ بھی جو ہے نا گرین کے ساتھ اگر پانی کم ہے یا بالکل نہیں ہے تو ان کی اپنی فرکشن کتنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ایکسٹرنل سپورٹ آن سلوپ. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ادھر ایسے پڑی ہوئی ہے بہت ہے اسٹیپ. اب یہ دیکھیں اب اس کو میں ہٹا دوں تو یہ گرتی ہے لیکن کوئی ایکسٹرنل سپورٹ ہے ایک چھوٹا سا پتھر اس کو اس نے روکا ہوا تھا نہیں گر رہی ہے. لیکن جیسے میں نے ہٹایا نا اب اسی لیے دیکھے تھے ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا دیکھے کریں پہاڑ کے اوپر کوئی بکریاں شکریاں نہ پھر رہی ہوں. جب بکری شکری پھر رہی ہوتی تو ایسا کوئی پتھر ہے جو کہ ادھر پڑا ہوا ہے پہلے سے اور بکری تو گزری اور یہ چھوٹا والا پتھر اس نے آگے سے ہٹا دی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ پتھر نیچے سے لڑکتے جائے گا. جب یہ لڑکے تھا اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے دیکھتے گڑ 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 کی آوازیں بھی آتی ہیں. اسی لیے ہم جب فیڈ کرتے ہیں تو ہم کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں پہ بکری شکری کے اوپر کچھ وہ سلوپ پہ ہو رہا ہو. یو گاٹ ٹو بی ویری یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میجرز ہم لیتے ہیں جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں. یا پھر جو ہے نا ایسے نہیں کرتے کہ ایک بچہ اسٹوڈنٹ جو اوپر فیلڈ کر رہا ہے وہ پھر رہا ہے تو نیچے باقی پتھر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اوپر سے پتھر آ سکتے ہیں وہ جہاں پہ پھر رہا ہے ہمارا دوسرا اسٹوڈنٹ اس کے پاؤں سے بھی پتھر لگ سکتا ہے وہ لڑک کے نیچے لگتا ہے اور بڑے پتھر سے چھوٹا پتھر ہٹا دیتا ہے تو اوپر سے بڑا پتھر پر لڑکتا ہوا آئے گا. سو یہ جو ہے نا ایکسٹرنل سپورٹ بھی اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان دی ماس ویسٹنگ. جنرل ٹرم کیا ہے کلاسیفیکیشن آف جنرل ٹرم لینڈ سلائڈنگ جیسے میں نے پہلے جو پروفیشنل ٹرم ہے ماس ویسٹنگ. آپ کو کوشچن ہے واٹ از ماس ویسٹنگ ڈسکرائب ٹائپس آف ماس ویسٹنگ بیسڈ آن type of motion, type of material and rate of movement. اب میں نے مڈ ٹرم میں جتنی بھی آپ کو کوشچن دیے ہیں کوئی ایسے کوشچن آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے آپ کو کلاس میں نہیں کہا. انٹرنل اسٹرکچر کا کہا تھا نا کہ میں انٹرنل اسٹرکچر ہٹا دیتا ہوں تو کوئی بھی کوشچن ایسے نہیں بتایا لیکن بتاتا صرف ایک ہی دفعہ ہوں دوسری دفعہ نہیں بتاتا پرانے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم کلاسیفیکیشن ہم یا تو کہتے ہیں کلاسیفائی ماس ویسٹنگ فینومینا یا کلاسیفیکیشن ہم تو پھر آپ نے سب کو کلاسیفائی کرنا اور یہ انٹر ڈیپینڈنٹ. اگر ایک آپ لے لیں گے نا تو اس کو دوسرے میں بھی رکھ کر بتا سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ آپ میٹامارفزم کی ٹائپس میں جو ہے نا صرف ایمفیسس جو آپ چینج کریں تو آپ ایجنٹ آف میٹامارفزم بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اسی ایک سینٹنس میں آگے پیچھے کرنے سے اور جو ہے نا ٹائپ آف میٹامارفزم بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. سملرلی یہاں پہ آپ ٹائپ آف مٹیریل کو دے کر اور باقی چیزوں کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. جیسے آپ ٹائپ آف مٹیریل جو ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈیبرس ہیں مڈس اور ارتھ انکنسولیڈیٹڈ مٹیریل. ٹھیک ہے یہ ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں اور کنسولیڈیٹڈ میں ہم راک یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ مٹیریل کی بیس پہ ہے کہ ہمارے پاس ماس ویسٹنگ ڈیبرس مڈ اور ارتھ کی اس کے ساتھ ہوگی اور راک ہوگی. تو یہ اس کی بیس پہ ہم کلاسیفائی کرتے ہیں.
اب مٹیریل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے ٹائپ آف موشن پہ جاتے ہیں. ٹائپ آف موشن اب کیا ہے، فری فال. ٹھیک ہے، فری فال اندر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اب پیچھے ہم دیکھیں راک کو لے کے آتے ہیں تو راک کین فریلی فال آن دی گراؤنڈ. ٹھیک ہے، ایک ہی جب اوپر سے لڑک کے نیچے آ جائے گی، یا پھر جو ہے نا وہ ٹکرا ٹکرا کے نیچے آئے گی، جمپس لگا لگا کے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از فال. ٹھیک ہے، راک فال، راک فال، ڈیبرس فال. اگر ڈیبرس سے چھوٹے چھوٹے پیسز لڑکتے آ رہے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈیبرس فال، راک فال. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس دوسری موشن کی ٹائپ سے جو ہے نا سے آتی ہے کہ موشن کی بیسس پہ ہم سلائڈ کر، موشن میں ہے نا دوسری سلائڈ ہے. ایک تو فریلی جمپ لگا کے آگے، ایک سلائڈ ہے. So which coherent material moves down along the defined surface. پہلے سے جو defined surface ہے، slope ہے اس پہ. اب وہ defined surface straight بھی ہو سکتی ہے اور curved بھی ہو سکتی ہے. اس کی بیسس پہ جو ہے نا یہ چیز چینج ہوگی. کیسے چینج ہوگی؟ اب دیکھیں سلائڈ تھا، راک فال ہم نے دیکھا نا، ابھی راک ہی ہے لیکن سلائڈ کر کے آ رہی. تو یہ موشن کی بیس پہ سلائڈ آ گیا آپ کے پاس. دیٹ از along کون سی سرفیس ہے، فالس ہیں، جائنٹس ہیں، بیڈنگ پلینز وغیرہ. ٹھیک ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹرانسلیشنل سلائڈ. ٹرانسلیشنل جو بالکل پلین سرفیس پر ہوگی. اگر یہ کرو سرفیس پہ ہوگی پھر اس کو ہم روٹیشنل سلائڈ کہتے ہیں. اس کا نام چینج ہو جائے گا، اس کا نام پھر جو ہے نا آپ کے پاس سلمپ ہو جائے گا. سلائڈنگ آف دی راک، یہ بھی سلائڈنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ انکنسولیڈیٹڈ مٹیریل، اس میں کنسولیڈیٹڈ مٹیریل ہے راک. ابھی تو انکنسولیڈیٹڈ مٹیریل ہو، ڈیبرز وغیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کہ یہ کلے ہوگی، مڈ ہوگی، تو اف اٹ مووز along a curved path تو پھر کیا ہوگا، اس کو ہم سلمپ کہیں گے. سلائڈ اور سلمپ کا یہ فرق ہے، مٹیریل کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پیچھے پھر چلے جاتے ہیں. ٹرانسلیشنل ٹائپ ہے، دیکھیں نا یہ بالکل along the فالٹ ہے. تو یہاں پہ اور اس طرح سے آپ مری وغیرہ جائیں، ہزارہ کی طرف جائیں تو ہمارے پاس جو ہے نا مختلف قسم کی ہے. ہزارہ سلیٹس ہیں وہاں. سلیٹس میں جو ہے نا کلیویج جو بنے ہوتے ہیں، اس طرح سے پیسز بنے. تو ڈپینڈ اپون دی جو اس کا اینگل ہے. بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ سلیٹ جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آئی ہوتی ہے. کبھی آپ غور کر کے جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ دیکھیں، یہ راک فال ہے. big chunk of the rock falls on the ground or either in one heap اور جو ہے نا ساتھ کے لگ لگ کر پہاڑی علاقوں میں دیکھیں اس طرح کی جو ہے حادثے بہت کامن ہوتے ہیں راک فالس. اب یہ دیکھیں یہ سلائڈ ہے، یہ فال نہیں ہے. اس کو دیکھیں یہ دس یوز ٹو بی ہیئر، یہ پیس ادھر، لیکن کیونکہ اس میں یہ لائن ہے، یہ کریکس ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم جوائنٹس کہتے ہیں یا جو بھی اس میں پارٹ ہے، اس میں پانی جاتے 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 کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جب وہ مٹی ہے جو بہت لوز ہو جاتی ہے، گھل جاتی ہے، تو پھر اٹ ایکٹس ایز اے ڈپلیکیٹ. ٹھیک ہے، اس پہ پھر یہ اوپر والی راک جو ہے تو موو کرتی ہے. دس از راک سلائڈ. ٹھیک ہے، ہم نے وہ سلمپ کو دیکھا کہ ابھی جب آپ یہ روٹیشنل سلائڈ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ایسی ٹھیک ہے اسٹیبل ہو دس کلف. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اس کا جو یہ ایسے کٹتا ہے تو اس کے جو سلوپ جو ہے وہ اسٹیپ ہو جاتا ہے. اب یہ نصیب کٹتا ہے نا، یہ کٹتا ہے کہ اتنے تک آ گئے. اب جب یہاں پہ آ گئے تو اس کے اوپر پورشن جو ہے نا اٹ کانٹ اسٹے اینی مور. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو ہے نا نیچے کی طرف
اور اس پہ اگر کوئی روڈ ہے کوئی گھر ہے تو کیا ہوگا کہ وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا. اینڈ اٹ ڈزنٹ گو فار اوے. ٹھیک ہے, اسی جگہ پہ ایسی ہو کر نیچے آ جائے. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں جو آپ کی آواز آ رہی ہے باتوں کی, آپ باتیں مت کریں, پھر میں آپ کو کلاس سے نکالتا ہوں. 1 منٹ بھی نہیں لگا, کیونکہ میں جب سے دیکھتا ہوں تو آپ کی آواز آتی ہے, میں تو دیکھتا ہوں میں آپ کی آواز آتی ہے. میں نوٹس کر رہا ہوں پچھلے کافی وقت سے. یہ سلم فیچرس ہیں. جب بھی آپ مری پہاڑیوں پہ جائیں تو آپ جب روڈ کے کنارے جا رہے ہیں تو یو لک آن دی اپوزٹ سائڈ آف دی روڈ, وہاں پہ آپ کو ایسے یہ کریسنٹ شیپ اسٹرکچرز نظر آئیں گے. یہ ادھر تھوڑا سا اگر روڈ کریٹ کریں تو کیا ہوگا کہ وہ ایسے تھا, لیکن ابھی ہم نے روڈ کریٹ کرنے کے بعد وہ ایسے ہو گیا, شارپ ہو گیا, سلوپ جو ہے نا اسٹیپ ہو گیا. ایز اے ریزلٹ کیا ہے, اوپر والا پورشن جو ہے اٹ ول سلمپ ڈاؤن. یہ سلمپ اسٹرکچر کروڈ پاتھ جو شو کرے گا وہ سلمپ اسٹرکچرز آپ کے فلوز. ٹھیک ہے نا, ایک سلائڈ تھا, سوری فال تھا, ایک سلائڈ تھا, دوسرا فلوز. ٹھیک ہے, فلوز میں کیا ہوتا ہے, اب ڈیبرز اینڈ مڈ فلو ادھر سے آتا ہے, ٹائپ آف مٹیریلس ڈیبرز اینڈ, اور یہ ٹائپ آف موشن آ گیا. آپ دونوں کو اس میں لکھ سکتے سمجھے نا, دونوں. اگر آپ کے پاس بھائی مٹیریل پہ آپ وہ کریں تو آپ ڈیبرز فلو لکھ سکتے, مڈ فلو لکھ سکتے, راک سلائڈ لکھ سکتے ہیں, تو آپ کا مٹیریل پورا ہو جاتا ہے. اگر آپ موشن پہ آ جاتا ہے تو آپ سلائڈ بھی لکھ سکتے ہیں, سلمپ بھی لکھ سکتے ہیں, اور فلو بھی لکھ سکتے ہیں. ڈیبرز فلو ہے, راک فال ہے, راک سلائڈ ہے, سمجھے نا, مڈ فلو ہے. تو یہ آپ فلو کے اس میں کیا نام ہے, موشن کے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں, ہیڈنگ کے نام سے لکھ سکتے ہیں. تو سب سے جو یہ اب تھوڑا سا پہلے دیکھیں, اس کا جو ریٹ آف موومنٹ جو ہے, اس میں جو آپ کے پاس آبویسلی ریٹ آف موومنٹ ہے نا, کتنا تیزی سے نیچے جاتا ہے. آپ کے پاس راک فال جو ہے نا سب سے فاسٹسٹ ہوا ہے, راک ایولانچز جو ہے, ٹھیک ہے, سنو ایولانچ ہوتی ہے, وہ بھی ماس بیسک فینومین ہے نا. سو دوز آر دی فاسٹسٹ ٹائپ آف دی ماس موومنٹ. راک فال, ڈیبرز فال, راک سلائڈز ہوگی آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو تمام کی تمام آپ کے جو ہے نا فاسٹر اس میں آتے ہیں ٹائپ آف ماس موومنٹ. ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو فلوز ہیں, فلوز ہیں, دیکھیں سلمپ بھی فاسٹ ہے, ٹھیک ہے, کافی فاسٹ نہیں جاتا, بٹ اٹ از فاسٹر ود ریسپیکٹ ٹو سر سلائڈ نہیں نظر آ رہی سر. سلائڈ نہیں نظر آ رہی ہے. یہ پھر بچوں نے کسی نے جو ہے نا کنٹرول لے لیا ہوگا, اور وہ جو ہے نا سر آ رہی ہے. آ رہی ہے. تو یہ بات بچی جو ہے نا, آپ مہربانی کر کے یہ کام مت کریں. یہ جو مجھے وقت آیا ہوتا ہے آپ کو اٹینڈنس بنانے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اٹینڈنس نہیں ہوتے تو آپ میری بھی سلائڈیں کاٹ سکتے ہیں, آپ کو اسے کلاس سے آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ لوگ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے ہاتھ میں بندہ چڑھ گیا نا, تو کم از کم امتحان میرے سبجیکٹ میں تو فیل ہوگا, اس کو میں اوپر تک لے کے جاؤں گا, بیٹھنے میں ایگزام میں نہیں دوں گا. تو لہٰذا آپ جو ہے نا ہوشیار رہیں اس چیز میں. اب نظر آ رہی ہے سلائڈ آپ لوگوں کو؟ ہلو, جی سر آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا چل ٹھیک ہے سر. نیکسٹ جو ہے وہ فلو ہے. اس میں ہمارے پاس ڈیبرس اینڈ مڈ فلو ہوتا ہے. تو یہ جو پہلے فاسٹر سے جو ہے نا, یہ سیکنڈ نمبر پہ فاسٹ ہے, ریلیٹیولی فاسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اتنے فاسٹ نہیں ہوتے جتنے وہ ہوتے ہیں, سیکنڈز میں آتے ہیں نا بندے پہ.
یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. مڈ فلو یا جو آپ کے پاس ہو ڈیبرس فلو ہے, اس میں جو ہے نا واٹر کے اماؤنٹ جو ہے نا اس میں شامل ہوتے ہیں, اس کی بیسس پہ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کس اس میں آتا ہے. اب وہ ویٹ کنکریٹ سے لے کے سوپ مکسچر تک ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپون دی ماڈل. بالکل کنکریٹ کی طرح جو ہے نا آہستہ آہستہ آ رہا ہے وہ مٹیریل, ٹھیک ہے, ایز اے ون یونٹ آ رہا ہے, انکنسولیٹیڈ مٹیریل ہے, ٹھیک ہے. سلو پہ تھوڑا سا پانی اس میں گیا اور جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا موو ہو رہا ہے سارے کے سارے ایز اے ون باڈی. اگر پانی بہت زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا, ساری چیزیں مکس ہو کے اس میں پتھر جو ہے نا لڑکتے چھڑکتے آئیں گے, ساتھ میں مڈ بھی ہوگی. تو یہ ڈیبرس اور مڈ یہ ڈیپینڈنگ اپون دی مٹیریل ہے, دی پروسیس از دی سیم, ٹھیک ہے. اور صرف جو ٹائپ کا مٹیریل ہے وہ اس کی بیسس پہ. ریٹ آف فلو ڈیپینڈز اپون دی سلوپ اینگل اینڈ دی اماؤنٹ آف دی واٹر. Obviously, if the slope is steeper, it will be faster. ٹھیک ہے, پانی زیادہ ہے پھر بھی زیادہ ہوگا. تو یہ دو چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اور کہاں پہ ہوتا ہے زیادہ تر؟ سیمی ایرڈ ریجنز میں ہوتا ہے. سیمی ایرڈ ریجنز جیسے آپ کی جو ہے نا یہ مڈل ایسٹ کے ریجنز ہوتے ہیں. بارش یا تو ہوتی نہیں ہے, یا پھر بارش ہوتی ہے تو بہت جو ہے نا ٹورنشل رین ہوتی ہے, بہت تیز بارش ہوتی ہے, اور پھر ندی نالوں میں جو سوکھے ہوتے ہیں کبھی اس میں پانی آتا بھی نہیں ہوتا ہے, اس میں بہت سارا پانی آ جاتا ہے, ساتھ میں بہت سارا مٹیریل بھی جتنے بھی ڈیبرس ہے مڈ ہے وہ سارے اس میں فلو ہو کے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی سعودی عرب میں ٹورنشل رینز ہوتی ہیں وہ بہت ڈیمیج کاز کرتی ہیں وہاں, کیونکہ دے آر ناٹ یوز ٹو رینز, وہ بہت کم رینز ہوتی ہیں. لیکن جب بھی ٹورنشل رینز ہوتی ہے ان کی گاڑیاں شاڑیاں بہہ جاتی ہیں ساری اس میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اب یہ کوریا کی ایک پکچر ہے جہاں پہ آپ دیکھیں گلی میں وہ جو گاڑیاں کھڑی کرتی ہیں, ٹھیک ہے. جب ٹورنشل رین میں جب پانی ہے تو سارے پتھر شتر سارے لے گاڑی کے اشار آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لہر جو ہے نا یہ مڈ فلو ہے, یہ آپ کا جو ہے نا ڈیبرس فلو ہے. یہاں پہ ایک لہر کی ٹرم یوز ہے. لہر جو ہے یہ بھی مڈ فلو کی ورائٹی یا ڈیبرس فلو کی ورائٹی ہے. دیٹ از ان دی کولڈر ریجنس جہاں پہ سنو کورڈ ہوتی ہیں, وہاں پہ اگر کہیں والکینو سے ریلیٹڈ یہ ہوتی ہے یہ ڈیبرس اور مڈ فلو ریلیٹڈ ٹو والکینو. کیونکہ جب ایکٹیویٹی نیچے والکینو ہیٹ چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اوور لائنگ جو سنو ہوتی ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور جب میلٹ ہوتی ہے تو اس اپنے ساتھ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے. اینڈ اٹ ہیز ویری ہائی ٹیمپریچر ٹو. بعض اوقات دوز مڈ فلوز آر ویری ہاٹ جو کہ والکینو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ارتھ فلو سلوور دین دی مڈ فلو, اب اس سے بھی تھوڑی سی سلو آ پھر ریلیٹیولی وہ تھا جو ڈیبرس فلو وغیرہ دیکھا, مڈ فلو وغیرہ ہم نے دیکھا تھا. اب ارتھ فلو ہوتا ہے. ارتھ فلو ان ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا سلو بھی ہو لیکن پرسسٹنٹ آہستہ آہستہ جو ہے نا رین ہوتی جاتی. وہ تو سیمی ایریڈ ریجن کی تھی نا, سیمی ایریڈ ریجن کی جہاں پہ ٹورنشل رین سے یہ چیزیں چلی جاتی تھی نیچے. اب ایسے سلوپس ہیں جہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اینڈ دی واٹر از گیٹنگ سوکڈ انٹو دی سوئل ود ٹائم. آہستہ 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 کیا یہ جو ہے نا سوئل میں پانی جو ہے نا سوک ہوتا رہتا ہے اوپر والے سلوپ میں, جب تک کہ یہ اتنا سوک ہو جائے کہ وہ ابھی جو ہے نا وہ زیادہ وہ بوجھ اس کو اتنا زیادہ ہوگا. دیکھیں کہ کیوں ہوا ڈیڈ سلائڈ, اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوئی, یہاں پہ ابھی آپ روڈ کٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب روڈ کٹ کی وجہ سے کیا ہوگا, انہوں نے اسٹیپ جو ہے اسٹیپ کر دیا. اب جو اوپر والی سائز جو ہے نا سپر سیچوریٹڈ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا, اٹ وونٹ اسٹے آن اٹس پلیس, ایز اے ریزلٹ اٹ ول فلو ڈاؤن. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ہم ارتھ فلو کہتے ہیں. And it flows for short distance, leaving a scar on the inside. اب آپ یہ اسکار جو ہے اگر آپ کی کرڈ سرفیس پہ ہے تو آپ اس کو سلامتی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور few meters to hundreds or several of meters per minute آپ یہ جاتی ہے نیچے. اب دیکھیں اب فلانی جگہ پہ مٹی کا تودا گرنے سے 10 گھر جو ہے نا وہ مٹی کے نیچے آ گئے, 5 بندے مر گئے, یہ ہے وہ مٹی کا تودا, یہ ارتھ فلو ہی ہوتا ہے جس کے نیچے جو ہے نا وہ گھر وغیرہ. اب اگر ارتھ فلو سلمپ اور ارتھ فلو کو کمبائن کرتے ہیں تو ٹونگ شیپ اسٹرکچر جو آپ کا بنتا ہے, آگے دوسری پکچر میں آئے گا, اس کو پھر ہم
दोनों इकट्ठे हो जाते, देखे ना, ये डोम शेप स्ट्रक्चर से बन जाते हैं जब वो आपके पास अर्थ फ्लो और साथ में जो है ना कर्व शेप जो है ना स्लैब आ जाए साथ, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस एंड डैमेजिंग। आपको पिछली स्लाइड में देखें, आप नीचे ये जो भी नियर बाय जितने भी ये देखिए यहाँ पे घर है ना, इस लाइन में भी घर होंगे, तो ऑल ऑफ देम आर नाउ बैरिड अंडर दी अर्थ। क्रीप, अब हमने सबसे फास्टेस्ट जो रॉक स्लाइड्स, रॉक फॉल्स सबसे फास्टेस्ट देखे थे, फिर हमने जो है ना इंटरमीडिएट देखे थे जो फ्लोज थे, डेब्रिस फ्लोज, मड फ्लोज, फिर उसे थोड़ा सा आहिस्ता जो है ना अर्थ फ्लो पे आ गए हम लोग। अब बिल्कुल स्लो क्रीप, क्रीप क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना ना। अब इस क्रीप में ये होता है कि यहाँ पे इम्परसेप्टिबल मोशन होती है, जो नॉर्मली फॉल को आप रॉक गिरती हुई देखते हैं, स्लाइड होती हुई देखते हैं, फ्लोज को, मड फ्लोज को देखते हैं आप, यहाँ पे आपको महसूस नहीं होता है कि कोई चीज़ मूव हो रही है, एंड यू नोटिस इट विद द इफेक्ट्स ऑफ दोस थिंग्स। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे दिस इज द ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मटेरियल, और कैसे होती है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से। जब पानी आ जाता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फिर सूखता है तो कंट्रैक्शन होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आप देखें ये फेंसेस जो थी इन्होंने टेढ़ी नहीं लगाई, इन्होंने सीधी लगाई, लेकिन जो ऊपर वाला कवर है साइल का वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो है ना ऊपर कवर से साइल का मूव हो रहा है, नीचे नहीं मूव हो रहा है, तो लिहाजा एज ए रिजल्ट आप देखते हैं कि ये जो है ना बेंड हो जाती है। इसी तरह आप मरी जाती हुई दरख्त भी देखते हैं, क्योंकि वो टेढ़े निकल के ऊपर जा रहे हैं, समझे ना। वो इसीलिए कि जब वो ग्रो कर रहा था वो ट्री शुरू में, तो ऊपर से वो जो है उसको सॉइल कवर मूव हो रहा था और उसकी जो है उसको टेढ़ा करता जाता था, टेढ़ा करता जाता था। अब वो इधर आके इतना टेढ़ा हुआ, उसके बाद जो है ना, इसके बाद और उसको नहीं वो टेढ़ा कर सकते क्योंकि बड़ा हो गया ना। तो जो बीच में जो बेस में जो उसको टेढ़ापन उसने दे गया, उसके बाद वो सीधे ऊपर की तरफ। तो लेकिन जो उसका कॉन्टेक्ट है सॉइल के साथ, उसके लॉन्ग जो है ना ये कर्व किस्म की मूवमेंट जो है ना आपको नजर आती। टिल्टेड फेंसेस, इलेक्ट्रिक पोल्स, बहुत सारे जगहों में पोल्स जो है ना टेढ़े हो जाते हैं। तो ये दीज आर दी साइंस के यहाँ पे जो है ना क्रीप जो है ना लैंड स्लाइडिंग या जो क्रीप मास मूवमेंट को फिनोमेना हो जाए, इट इज बीइंग टेकन प्लेस और इट इज हैपनिंग। वाटर लॉगिंग में आल्सो काज क्रीप, जहाँ पे अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो क्या वाटर ज़्यादा हो जाता है ना, एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस है कि अपर कवर ऑफ द सॉइल ह्यूम्स कैसे मूव करती है, ये भी। अब ये ग्रेन है, एक्सपेंशन से ही ऊपर की तरफ जाता है और फिर कंट्रैक्शन में नीचे की तरफ आता है, तो ये ऐसे मूव करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर में ये उसने डिटेल से आपको बताया कि 3 स्टेप में ये ग्रेन जो है ना यहाँ से जो है ना ये यहाँ पे आ जाए, बट इट्स सो स्लो दैट यू कांट सी इट, imperceptible movement है यहाँ, that's why we call it a creep. Solifluction is another type of creep which is very common in the permafrost regions, वो regions जहाँ पे हर वक्त बर्फ रहती है, northern and southern poles पे आके, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एक परमानेंट लेयर होती है जहाँ पे गर्मियों में पिघलती है, लेकिन एक हद तक पिघलती है, उसके नीचे नहीं पिघलती। तो उस लेयर पे क्या होता है, अगर आपके पास बर्फ के नीचे जो जहाँ तक पिघलता है उसमें एक लाइन सी प्रोड्यूस हो जाती है जिसके ऊपर मूवमेंट होनी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है जैसे अगर आप फर्ज करें कि बर्फ यहाँ पे रख दें स्लोप पे, ये स्लोप है थोड़ा सा, इस पर बर्फ रख दें तो शुरू में बर्फ ऐसे फैली रहेगी, लेकिन टेबल और बर्फ का जो कांटेक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा पानी मेल्ट होगा ना, तो फिर ऐसे ऐसे ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मूव होना शुरू होगा। इसी तरह फ्रॉस्ट में भी सर्दियों में बिल्कुल जम होता है, लेकिन गर्मियों में जो है ना एक हद तक जो है ना वो पिघलता है, उसके नीचे फिर नहीं पिघलता है। तो फिर ऊपर वाला पोर्शन जो है वहाँ पे जो लाइन होती है जहाँ पे नीचे बर्फ रहती है, सॉलिड है, और ऊपर आपका जो है ना
سلشی مٹیریل ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گھاس ہے اور چیزیں ہیں اس پہ، تو اس سرفیس پہ وہ موومنٹ شروع کر دیں. تو یہ بھی کریپ ہے، امپرسیپٹیبل ہے. دیکھیں جہاں پہ آپ کو فراسٹی ایریز میں آپ کو ایسے بنجز سے نظر آئے نا، ابھی یہ بالکل میلٹ نہیں ہوئی وہ، دس از اسٹل ان سالڈ فارم. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس قسم کی جو کریپ کو جو ہے نا اس کو ہم سولیفلیکشن کہتے ہیں. کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ پتھر سلو پہ پڑا ہوا ہے تو کیوں وہ نیچے لڑکتا ہے؟ کیا ہو سکتے ہیں جو نیچرل کازز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہم نے اس کی ٹیکنیکلٹیز دیکھی نا، تو اس کا پیرالل ویکٹر کیا ہوگا، پرپینڈیکولر ویکٹر کیا کرے گا، کیسے کرے گا کلاسیفائی کی، وہ اس کی ٹیکنیکل کاز تھی. اب نیچرل کاز سے وہ کیسے وہ ٹیکنیکل کاز جو جنریٹ ہوگی، کیسے پروڈیوس ہوگی. فار ایگزامپل ارتھ کویک ہے، ارتھ کویک جیسے ہلے گا تو چھوٹا پتھر وہ ہٹ گیا نیچے کی چیز، ادروائز نہیں. بکری گزر رہی تھی، وہ کاز تھی اس کی، بکری نے اسے چھوٹا پتھر ہٹا کے نیچے لڑا گیا پڑا، سمجھے نا. So that is a cause. You can write it down کیا ہے، لیکن you have to have proof of that. Steepening of the slope. بہت ساری جگہ پہ جب ہم جو ہے روڈ کٹس بناتے ہیں ماؤنٹینس ایریز میں یوزلی کیا ہوتا ہے کیونکہ سلوپ مٹیریل سلوپ ماؤنٹین ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہم جو ہے نا یہ بناتے ہیں. ایز اے ریزلٹ یہ جب اسٹیپ ایسے تھا اب یہ ایسے ہو گئے، اوپر سے ایسے آ رہا ہے سلوپ، لیکن روڈ کٹ میں یہ ایسے آ گئے بالکل اسٹریٹ کر دیا ہم نے. اب یہ اسٹیپ ہو گیا اس کو، ابھی اوپر والا پورشن ویٹ ڈال رہا ہے ڈپینڈنگ اپان دس پارٹ اور ڈپینڈنگ اپان دی بعد میں جو آپ سلوپ اسٹیبلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر نہیں کی ہوئی تو پھر جو ہے نا چانسز ہیں کہ وہاں پہ آپ کی لینڈ فال ماس ویسٹنگ. آئس ویجنگ، آئس ویجنگ سے بھی ماس ویسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فزیکل ویجنگ کے بارے میں پڑھا تھا، کراس ویجنگ اس سے ہوتی ہے. انٹروڈکشن آف واٹر انٹو سلوپ مٹیریل، جیسے ارتھ فلو تھا نا پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن بارش میں کیا ہوا کہ اس میں پانی چلتا گیا چلتا گیا 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 گیا. اگر 3 دن بعد بارش ختم ہو گئی، پھر گرین ہو گیا، پھر ختم ہو گیا معاملہ، اس ہو سکتا ہے وہ ماس موومنٹ نہ ہو. لیکن اگر وہی بارش جو ہے نا دو دیکھیں نا جب یہ کنٹینیوس رینز ہوتی ہیں تو یہ خبر پھر اس وقت آتی ہے. نارملی ایک دن کی بارش سے ٹورنشل رین میں وہ واٹر کیا نام ہے ڈیبرس فلو، راک سلائڈ کی خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب سردیوں کی بارشیں ہوتی ہیں زیادہ وقت کے لیے ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اس طرح سے مٹی کی تودے شودے گرنے والی خبریں زیادہ آتی ہیں. ریموول آف سلوپ ویجیٹیشن، بہت ساری جگہ ڈیفارسٹیشن جب ہم کرتے ہیں تو اسی بھی جو ہے نا ماس ویسٹنگ فینومینا جو ہے نا ایکٹیویٹی انکلوز ہوتی ہے. اوور لوڈنگ آن دی سلوپ پہ جو اوور لوڈنگ کرتے تو کیا تو ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ جیولوجک فیچرز راک ڈپ ان سیم ڈائریکشن ایز سلوپ جوائنٹس ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے نا، تو جو راک جو جیولوجک فیچرز ہے اس کے along جو ہے نا ماس ویسٹنگ ہوتی ہے. بایولوجیکل ایکٹیویٹی، ہم جو بایولوجیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں روڈز بناتے ہیں اور گھر بناتے ہیں سلوپس پہ، تو وہ بھی جو ہے نا اٹ ہیلپس دی ماس ویسٹنگ پروسیس. یہ دیکھیں یہ کچھ جو ہے نا آپ کے پاس پکچرز ہیں. اب یہ بھی ماس ویسٹنگ، اوپر سے پتھر جو ہے نا انجوائے کرنے کی لڑکا رہا ہے. پریونٹیو میجر عموماً کبھی کبھی ایک تو یہ کہ میں یہ کوشچن جیسے کہ ٹائپ آف ماس ویسٹنگ میں کبھی یہ تھا کہ رائٹ ڈاؤن دی نیم آف 3 types of mass wasting and give the preventive measure for that particular. اس کو کیسے روکا جا سکتا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں اس کو سلوپ اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، پریونٹیو میجرز ہیں کیونکہ وہ سلوپ پہ ہوتے ہیں نا ماس ویسٹنگ. تو ایک دوسری ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سلوپ اسٹیبلائزیشن. واٹر ڈرینیج، میشنگ، ٹیریسز، پلانٹیشن، ریٹیننگ وال، یہ ساری جگہوں پہ ساری چیزیں نہیں اپلائی ہوتی. بہت ساری جگہوں پہ ایک فار ایگزامپل آپ کے پاس واٹر ڈرینیج جہاں پہ ہمارے پاس پانی کی وجہ سے، جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ ارتھ فلو تھا. ارتھ فلو کیا تھا؟ اس لیے کہ جو اوپر والا پارٹ تھا
got soaked in water to the extent now it is too heavy. ٹھیک ہے, ایز اے ریزلٹ اٹ مووز ڈاؤن. اب پانی کی وجہ سے ہوا ہے نا, تو پانی میں اس میں دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ آپ سلوپس دیکھتے ہیں, اس میں چھوٹی چھوٹی نالیاں آپ کو نظر آتی ہیں. انہوں نے نکالی تھی نالی, وہ کس نے نکالی؟ وہ اس لیے نکالی ہوئی ہے جو پانی اس میں سوک ان ہوگا اس سلوپ میں تو نالیوں سے نکل جائے گا. اٹ وونٹ اسٹے ان دیٹ پلیس, تو وہ جگہ جو ہے نا وہ ماس ویسٹنگ سے بچ جائے گی. اسی طرح میشنگ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیبرس فال, راک فال, اس میں آپ میشنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ریٹیننگ وال لگا سکتے ہیں, میشنگ کر سکتے ہیں. اور پلانٹیشن جہاں پہ سوئل جو ہے نا مڈ فلوز وغیرہ ہوں, وہاں پہ آپ جو ہے نا پلانٹیشن کرتے ہیں. ریٹیننگ وال نہیں, سیمنٹیشن کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ سلوپ پہ سیمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پانی اندر جائے ہی نہیں, وہ سیمنٹیشن پا دو. اسٹچنگ کرتے ہیں, اسٹچنگ آف دی راکس کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے کہ جہاں پہ اسٹچنگ جہاں پہ آپ کے پاس جیسے وہ سلائڈ سے, ٹھیک ہے, یہ اوپر نیچے بیڈ پڑے ہوئے ہیں, ان کو کیا کرتے ہیں کہ اب 4 بیڈ ہیں اوپر نیچے, تو پہلے والے کو دوسرے اس کے ساتھ ڈرل کرتے ہیں, اس میں ایک پلگ سے لگاتے ہیں, پھر ادھر سے ہے اوپر سے تیسرے تک جاتے ہیں, اس کو پلگ کرتے ہیں, پھر ادھر سے جو ہے نا چوتھے تک جاتے ہیں, اس کو پلگ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, پہلے 2 والے آپس میں جڑ گئے ہیں, پھر آگے جا کے 1 2 3 جڑے ہوئے ہیں, پھر آگے جا کے 1 2 3 4 جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا یہ اسٹچ ہوئے ہوا ٹوگیدر یہ پارٹ. تو اس سے بھی جو ہے نا بعض اوقات کرتے ہیں جہاں پہ اور کوئی ٹیکنیک جو ہے نا ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو. اوائڈنگ بلڈنگ آن دی ہاؤسز, آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. بہت سارے سینری کے لیے بہت اچھی جگہ ہے, سارا نظارہ نیچے نظر آتا ہے مری والے, اسی طرح کرتے ہیں. پھر بعد میں چلتا ہے کہ سارے کے سارے نیچے گئے ہوئے ہیں. سلوپ جو ہے نا مانیٹرنگ ڈیوائسز لگاتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے پارٹس پہ جو ہے نا مانیٹرنگ ڈیوائس لگا لیتے ہیں. یہ لائن ہے, فار ایگزامپل یہ پارٹ لائن ہے, اس کے اوپر مانیٹرنگ ڈیوائس کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک کی لیزر لگا لیں, ٹھیک ہے, لیکن نان فالٹ ہو کہ اس کے علاوہ موومنٹ ہو رہی ہے, ایک کی لیزر لگائیں, بڑا سا راڈ لگا لیں, اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ بالکل اس کے پیرالل دوسرا راڈ لگا لیں, اینڈ ٹو چیک پیریوڈیکلی کہ یہ آپس میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر یہ پہلے ایسے ہی تھے, ٹھیک ہے, آپ کو ایسے ایک ہی نظر آ رہے تھے, لیکن جب 2 مہینے بعد میں آئے تو یہ ایسے ہوئے, 6 مہینے بعد میں تھوڑا ایسے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ایسے ایسے نیچے کی طرف جا رہی ہے, تو اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. بیسٹ تھنگ از لک بیفور یو لیو. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی اسٹرکچر آپ بنائیں, چاہے آپ روڈ بنائیں, چاہے آپ گھر بنائیں, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ پہلے آپ ایویلیوٹ کریں. یہاں پاکستان میں تو ہم لوگ ایسے نہیں کرتے, باہر جب ایسی جگہوں پہ گھر وغیرہ بنتے ہیں تو وہ ایک سروے رپورٹ ان کو آپ ملتی ہے, یہاں پہ کیا کیا ہیزرڈز نیچرل ہیزرڈز کیا ہو سکتے ہیں. تو پھر اس کو جو ہے نا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد آپ کو اجازت کرتے ہیں کہ یہ پریونٹیو میجر آپ نے لینے ہیں, تب آپ گھر بنائیں گے, ایسے نہیں بنائیں گے. یہاں بھی ہے رولز کہ جب آپ ڈی پی سی پہ پہنچے تو آپ انفارم کریں, جو سوسائٹی آپ کو دیکھے کہ آپ جو ہے نا نقشہ کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جب 2007 میں گھر بنا تو مجھے پتہ نہیں تھا, ٹھیکیدار کو دی ہوا تھا. تو جو اب ہم ممٹی کا لینٹر ڈال رہے ہیں تو ایک لیٹر آیا سوسائٹی کی طرف سے کہ جی جب آپ ڈی پی سی پہ پہنچے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ پہ دیکھیں کہ نقشہ فالو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں بہت ڈرا, میں نے کہا یار یہ ابھی تو لینٹر ممٹی کا ڈل رہا تھا, یہ تو ڈی پی سی تو 6 مہینے پہلے تھی, تو لیٹر ابھی آیا ہے. ٹھیکیدار کو میں نے خدا کو بات ہے, یہ دیکھو ابھی کیا کریں گے ہم لوگ. اس نے کہا جی چھوڑو جی ڈاکٹر صاحب جانے دو بھائی, خیر کوئی سمجھے نا, تو دے پے دا منی. لیکن بعض سوسائٹیز ایسی نہیں ہے. بیری ٹاؤن میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. بیری ٹاؤن میں ان کا جو آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹ ہے, جب تک آپ کو کہتا ہے کہ بیڈ آپ نے ڈالنا ہے, کنکریٹ جب آپ نے جب کیا کرنا ہے سریے لگا دینا ہے, تو وہ آئیں گے دیکھیں گے, اس سے پہلے کہ آپ اس میں کنکریٹ بھریں. نہ
وہ آپ یس کرے گا تو پھر آپ کہیں گے ہاں آپ اس میں کنکریٹ ڈال دو. تو بعض سوسائٹیز ہیں جو ایسے کرتی ہیں, لیکن بعض سوسائٹیز ایسی بھی ہیں جیسے ممٹی کے لینڈر تک جو ہے آپ کو ٹی کا لیٹر آتا ہے, ابھی ہم بتائیں گے, سمجھے نا. تو لک بیفور یو ڈو, کہ اپنا اپنا خیال رکھیں خود ہی کہ کہاں آپ گھر بنا رہے ہیں. سوائل سروس جو ہے نا وہ مسٹ ہیں بیری ٹاؤن میں اور بہت ساری سوسائٹیز میں, باہر بھی مسٹ ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کے نیچے جو ہے نا بھرائی ہوئی ہے کہ کیا ہے, اس کے حساب سے کتنی بلڈنگ آپ بنائیں گے, 3 منزلہ بنائیں گے, 2 منزلہ بنائیں گے, پلازا بنائیں گے, تو اس کے لیے پھر فاؤنڈیشن آپ کیسے رکھیں گے. تو those are the things, those are needed to be calculated before you make certain building. تو یہ بہت ضروری ہے جو کہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ آپ مختلف ٹیرسز اور یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ سان فرانسسکو یو ایس اے کی ایک اسٹریٹ ہے, وہاں ایسے 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 I visited that place. اب انہوں نے کیا کی ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے ٹیرسنگ کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے یہ ایسے. اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا ادھر یہاں پہ ایک ٹیرس ہے, یہاں پہ ایک دوسرا ٹیرس ہے, یہ تیسرا ٹیرس ہے, یہ چوتھا ٹیرس اور پھر اوپر ہے. تو یہ ایسے ایسے, پھر آگے ایسے, پھر آج کے آگے ایسے اور انہوں نے بنا, اور اس طرح سے انہوں نے اس کو اسٹیبلائز کیا. اس میں مکان دیکھیں کتنی بلڈنگ ہے, یو ول بی سرپرائز ٹو سی دوز تھنگس. بعض جگہ میں نے خوبصورت سے جو ہے نا, اگر آگے کے اندر ہے تو خوبصورت پھول والی جو ہے نا کیاریاں بنائی ہوئی ہیں, لوگ اس میں پیدل آہستہ 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 ادھر سے جاتے ہیں, گاڑی اس میں سے نکل کے جاتی ہیں. So they had that planning before making these buildings or in this جگہ نہیں ہے نا وہاں پہ سان فرانسسکو میں. ہمارے یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ جو عطا آباد لینڈ سلائڈنگ ہنسا, یہ جنوری 2010 کی جو ہے نا پاپولر لینڈ سلائڈ ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ اور وہاں پہ جو ہے نا تمام برجز وغیرہ جو انڈر واٹر, آج کل تو یہ دیکھیں وہ روڈ جو ہے نا بلاک ہو گیا تھا, لیک بن گئی ہے, پیپل یوز ٹو کراس 15 فاصلہ جو وہ پانی میں ڈوب گیا, تو پھر لوگ جو ہے نا ادھر سے ادھر تک جو ہے نا کشتیوں پہ جاتے تھے. بہت ہارڈ شپ. آج کل تو یہ دیکھیں ادھر سے نکال کے دوسری طرف لے کے جانا سامان, تو پھر کیا ہوا کہ سامان جب ادھر اس طرح سے پہنچے گا تو مہنگا بھی ہوگا ضرور, تو لوکل لوگوں کی جو ہے نا بائنگ پاور ہے کہ نہیں ہے. سو اٹ افیکٹس ملٹیپل جو ہے نا اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کے پاس ٹنل بنی ہوئی ہیں وہاں پہ, جو اگر گلگت ہنسا آپ جائیں تو کافی بڑی بڑی 7 کلومیٹر ٹنل بنی ہوئی نکالیے, ادھر سے نکالیے, پھر ادھر سے اس کو لے کے گئے. 7 کلومیٹر لانگ ٹنل جو ہے نا انہوں نے بنائی. یہ چائنیز نے بنائی, ہم نے نہیں بنائی, سمجھے نا, ہماری چائنیز کی انہوں نے بنائی. اس لیے اور اس لیے بھی انہوں نے بنایا کہ دس از گوئنگ ٹو کم ان ٹو دی سی پیک روٹ پہ بھی یہ چیز آ رہی ہے, اس لیے ان کو ان کی ضرورت ہوگی نیکسٹ وقت میں جب یہ جو ہے اس پہ آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. دس اینڈز یور 8th چیپٹر 2. 8 چیپٹر ہمارے ہو گئے ہیں. تو اب نیکسٹ وینسڈے کو جو ہے نا ہم لوگوں کا 7ویں اور 8ویں کا کوئز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وی آر لیفٹ ود ویری لٹل ٹائم, اور 2 چیپٹر ابھی اور رہتے ہیں, اور 2 لیب بھی رہتی ہے. سیڈیمنٹری کورس کی لیب کی تھی, انگلش کی تھی, تو سیڈیمنٹری میٹامارفی کی 2 لیب رہتی ہیں, اور 2 کوئز رہتے ہیں, اور 2 چیپٹر بھی رہتے ہیں. So we are left only with these 3 weeks. یہ ساری چیزیں ہم 4 ویکس میں ہمیں وائنڈ اپ کرنی تھی ایگزام سے پہلے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لاسٹ کوئز ہم نہ لیں, 5th کوئز نہ لیں, 4 کوئز پہ ڈیسائڈ کریں, بٹ وی ہیو ٹو لک انٹو اٹ کہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. آپ ذرا دیکھ لیں اٹینڈنس وغیرہ کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بچے. یہاں تو 2 4 6 8 بندے سر.
یہاں پہ 11 بند ادھر ہیں. 4 ہے 6 ہے. اب لکھ لیں اپنے ساتھ. 4 6 8 9 10 11 14 16 18 20 23. 008 آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہیلو 008. یس سر آ رہی ہے. یس سر آواز آ رہی ہے سر. ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ شکیل سر. ٹھیک ہے بیٹا. آپ نے لکھ لی ہے نمبر 4 6 8 9 10 11 14 16 18 20 23. ٹھیک ہے. باقی آپ لوگ ادھر جو لوگ ہیں ان کے انرولمنٹ نمبر آپ لکھ کے مجھے دے دیں. تھینک یو ویری مچ جی. سی یو ٹمارو انشاءاللہ. میری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی تو اگلے ویسڈے کو جو ہے نا آپ لوگوں کا 7ویں اور 8ویں چیپٹر کا جو ہے نا کوئز ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی. ٹھیک ہے جی. اوکے اللہ حافظ. اچھا کل کا کیا پروگرام ہے؟ کل پھر ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم کل ایک لیب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کل پھر آپ کو میں بھیج دوں گا ڈاکومنٹس سارے. پھر آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں بچوں کو. کل ہم لیب کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کل آپ کی لیب اسائنمنٹ 3 ہے. لیب 3 ہے نا میرے خیال سے. اوکے جی. اوکے اللہ حافظ.